बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले दिनों में सड़कें गर्म होंगी या कि पीटीआई से कोई डील हो जाएगी, जिस तरह की हम खबरें सुन रहे हैं कि डील के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है और ये गंडापुर साहब का दावा है और पीटीआई का एक बड़ा हल्का ये यकीन किए बैठा है कि कोई डील होने वाली है और 4 से 6 हफ्तों में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। और ये बात कोई अंदरूनी ज़राए से नहीं आई, बल्कि पीटीआई अमेरिका के रहनुमा आतिफ खान ने ये दावा किया है कि 4 से 6 हफ्ते तक इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। दूसरा मौजू जिस पर हम बात करेंगे वो पुख्तूनख्वा सूबे की सूरत हाल है, जहां करप्शन का बाजार गर्म है और इतलात ये है कि बाबर सलीम सवाती स्पीकर उसकी छुट्टी होने वाली है। ये छुट्टी हो सकती है क्योंकि उसकी करप्शन के सबूत इतने ज़्यादा सामने आ गए हैं कि अब पीटीआई के लिए उससे दामन छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ ही तैमूर झगड़ा उसका इशू भी चल रहा है कि उसने 36 अरब रुपए की करप्शन की अपने पिछले दौर में, जिसका हिसाब मांगा जा रहा है। और इमरान खान को गंडापुर ने ये बात जब बताई तो इमरान खान ने गंडापुर से कहा कि जो तुमने करना है कर लो। मतलब ये है कि इमरान खान का जहन माऊफ हो गया है इस हद तक कि वो कोई स्पेसिफिक गाइडेंस देने के काबिल नहीं रहा, कोई हिदायत देने के काबिल नहीं रहा कि ये कर लो वो कर लो, बल्कि गंडापुर से कहा कि तुम जो चाहते हो वो कर लो, जो तुम करना चाहते हो वो कर लो इन वजीरों के खिलाफ। और फिर पीटीआई का जो सियासी सफ़र है उसमें उसकी सवारी है गुब्बारा। एक गुब्बारे पर सवारी करती है वो फट जाता है, फिर दूसरे पर सवारी करती है फिर वो फट जाता है, फिर तीसरे पर सवारी करती है वो भी फट जाता है। तो पिछले एक हफ्ते में 3 या 4 गुब्बारे इसी तरह फूटे हैं। और ये अपनी जगह एक लतीफ़ा भी है और इबरत का सामान भी है कि कुदरत पाकिस्तान से पीटीआई ने जो कुछ जुल्म किया उसका बदला ले रही है, या मुकाफ़ात अमल है, या शामत अमाल है। और इतलात ये भी हैं कि ये जो शामत है, इस शामत का जो सफ़र है ये कम नहीं होगा, बल्कि इस शामत में दर्जा बदर्जा लम्हा बलम्हा एक तदरीज और एक आहिस्तगी के साथ इजाफा ही होता जाएगा, कमी नहीं होगी। ये बात उससे बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है जो मैंने शुरू में इजराइल के हवाले से कहा और आतिफ खान के हवाले से कहा कि इमरान खान को रिलीफ बल्कि रिहाई मिलने वाली है। तो नाज़रीन, पीटीआई ने दावा किया था और ये सुनकर पूरा रमज़ान ये सुनकर कान पक गए थे कि ईद के बाद पीटीआई सड़कें गर्म कर देगी और सिर्फ पख्तूनख्वा की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सड़कें गर्म कर देगी और इसकी हिद्दत से हुकूमत के पाँव जल जाएंगे। और बड़ा यकीन के साथ ये दावा किया जा रहा था। तो मैंने रमज़ान के आखिर में एक व्लॉग किया था, उसमें बताया था कि पीटीआई अंदर खाते एहतजाज का फैसला वापस ले चुकी है और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि सड़कें गर्म कर देंगे। तो अब ये हतमी तौर पर तय हो गया है कि कोई सड़क गर्मी की जाएगी। सिर्फ पुख्तूनख्वा सूबे में वर्कर्स कन्वेंशन किए जाएंगे, वो 1000 मरतबा करते रहे, उससे क्या सड़कें गर्म होगी, उससे हुकूमत पर क्या दबाव पड़ेगा। वर्कर कन्वेंशन से कोई दबाव नहीं पड़ेगा। पीटीआई की हालत खुद सूबा पुख्तूनख्वा में काबिल रहम है अवामी सतह पर भी। अच्छा, ये तो शायद खाकान अब्बासी ने भी कल इसकी तस्दीक कर दी, जिस पर पीटीआई के सोशल मीडिया पर शायद खाकान अब्बासी को भी बुरा भला कहा गया। शायद खाकान अब्बासी ने अखबार रवीसों से बातचीत की मुख्तसर सी बात थी, उसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन का सड़कों पर आने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। फिलहाल तो हम अपोजिशन को इकट्ठा करने, कोई मुत्तहदा महाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पीटीआई के इस मौक़िफ़ को भी मुस्तरद किया कि अफ़गान हुकूमत से केपी की हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। उन्होंने कहा कि ये किसी दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात करना वफाकी हुकूमत का काम है, उसी का मैंडेट है, सूबे ये काम नहीं किया करते। तो ये पीटीआई की जो पॉलिसी चल रही है, ज़िदबाज पॉलिसी, तो उसको उन्होंने उसकी नफ़ी की। तो इस पर पीटीआई वाले नाराज़ हुए ज़ाहिर है। और वैसे ये नाराज़गी का जो मामला है सोशल मीडिया पर, ये थोड़ा लतीफ़ा ये भी हो गया है कि अब पीटीआई के सोशल मीडिया को समझ में नहीं आ रही कि गालियाँ किसको देनी है। आतिफ खान ग्रुप को बहुत गालियाँ दी जा रही हैं, बल्कि वो वजाहत मसूद खान जो वही जो बात टब और कमोड में घुसकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस गया था और उसके अंदर कमोड में जाकर उसने फ़ोटो खिंचवाए थे, तो उसने कहा कि ये जो मिले हैं पाकिस्तान जाकर एजेंसियों से, ISI के जर्नलों से मिले हैं आतिफ खान और उनके 3 साथी 4 साथी, इन सब को 25-25 साल कैद की सज़ा होनी चाहिए। इस पर तबसरा करने की ज़रूरत ही नहीं। ये ज़ाहिर है कि इस तरह की बात करने वाला इस बात की नुमाइंदगी कर रहा है कि पीटीआई के सोशल मीडिया के जहन माऊफ होते जा रहे हैं। और इस पर ज़ाहिर है दूसरा ग्रुप भी नाराज़ है कि वो हमें इस तरह की बात की गई है।
اور عاطف خان نے ایک انٹرویو میں اس بات پر مذمت بھی کی اس کی اور اس کا مذاق بھی اڑایا. لیکن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اندر اب ایک دوسرے پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی تجویزیں دی جا رہی ہے. زیادہ تر کا اتفاق یہ ہے کہ اس وفد کی ملاقات سے پی ٹی آئی کا اوورسیز جو ونگ ہے وہ کمزور ہوا ہے. تو خیر اب یہاں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ معاملات طے ہو گئے. تو اس سلسلے میں 2-3 فکرے کہوں گا, اس سے آپ کو صورتحال سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ملاقات جیسا کہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فوج کی خواہش پر ہوئی, کہ یعنی فوج نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے وفد پاکستان یعنی کوئی اس وفد کو دعوت دی کہ وہ ہم سے آ کر ملیں اور غلط فہمی دور کریں. ایسا نہیں ہوا. یہ ساری ملاقات اور اس کا سارا اہتمام گنڈا پور نے کروایا تھا. اور اب تو گنڈا پور کے بارے میں ایک بات کھل گئی ہے کہ وہ کن کے ایجنٹ ہیں اور یا کن کے نمائندے ہیں یا کن کے لیے کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پھر ملاقات کر کے یا رابطہ کر کے انہیں آمادہ کیا کہ میں آپ کو پی ٹی آئی کے اوورسیز وفد سے ملوانا چاہتا ہوں. نام لیے انہوں نے کہ یہ بندے ہیں 4-5 یہ آئیں گے تو ان سے آپ ملاقات کر لیں, ان کو ملاقات کی اجازت دے دیں. تو انہوں نے کنونس کر لیا, یعنی کہ یہ انیشیٹو جو تھا خود پی ٹی آئی کے اندر سے ہوا تھا اور اس کی منظوری ہو گئی. لیکن کوئی بہت لمبی ملاقات نہیں کی گئی اور مختصر وقت میں بات کر کے وفد کو چلتا کر دیا گیا. اور یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ فلاں ایشو پر بھی بات ہوئی, فلاں ایشو پر بھی بات ہوئی, مختصر جو اس کا ہم خلاصہ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جانب سے صرف یہ کہا گیا ان کو کہ آپ جو وہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور جس طرح وہ جو ولسن کی تحریک کا جو مسئلہ ہے تو یہ پی ٹی آئی جو کر رہی ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے, یہ ملک دشمنی ہے, یہ ملک یعنی اس سے آپ کا تاثر خراب ہو رہا ہے. یا آپ اس پر نظر ثانی کریں, غور کریں اپنی پالیسی پر. ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے. باقی یہ جو باتیں ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی نرمی کا یقین دلایا گیا, یقین دلانا تو دور کی بات ہے, کوئی اشارہ تک اس طرف نہیں کیا گیا. اور حقیقت میں 4 یا 6 ہفتوں کی بات جو ہے یہ ان کا ایک ایسا مفروضہ ہے جو شاید اس بنیاد پر پھیلایا جا رہا ہے کہ ملاقات پر جو تنقید ہو رہی ہے اس گروپ کے خلاف, بہت زیادہ تنقید اور مذمت کا سلسلہ, بڑے بڑے بلاگر پی ٹی آئی کے درجنوں کے حساب سے اس گروپ کے خلاف تبصرے کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے ہیں. تو ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 4 یا 6 ہفتے تو رک جاؤ یار, 4 یا 6 ہفتے کے بعد اگر عمران خان رہا نہ ہوا تو پھر تنقید کر لینا. یعنی یہ ایک اعصابی جنگ میں ایک حربہ اختیار کیا گیا ہے کہ تنقید سے بچا جا سکے. 4-6 ہفتوں کی کوئی بات نہیں ہوئی, نہ بلکہ اس کی طرف کوئی اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا گیا. اور ادارے پوری طرح یکسوئی کے ساتھ اس فیصلے پر, اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے لیے ایک نحوست ہے. یعنی جب سے یہ پاکستان کی سیاست میں آیا ہے اس نے پاکستان کی ہر شعبے کو تباہی سے دوچار کیا. اپنے 3.5 سال کے دور اقتدار میں اس نے پاکستان کی جڑیں جس طرح ہلا کر رکھ دیں وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور صرف یہی نہیں بلکہ حکومت سے جانے کے بعد اس نے پاکستان کے خلاف کتنی سرگرمیاں کی ہیں جو سب کے سامنے ہیں, خفیہ نہیں, کھلے عام. جب یہ جلسہ ہائے عام میں پبلک گیدرنگز میں یہ مائک پکڑ کر یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی, پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا, بنگلہ دیش کی تاریخ بھول جائے گی. تو یہ ساری باتیں عوام اگر بھول جائیں, ادارے تو نہیں بھول سکتے, کیونکہ اس معاملے میں دنیا کا کوئی ملک, کسی بھی ملک کا یہ ادارہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی جلسے میں کھڑا ہو کر اپنے ملک کو توڑنے کی باتیں کرے اور دھمکیاں دے کے مجھے اقتدار میں لاؤ ورنہ پاکستان کو توڑ دوں گا. اور وہ تو خیر اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوا. معیشت خراب ہونے کے بجائے مستحکم ہوئی اور پی ٹی آئی کو اس بات کی بھی بڑی سخت تکلیف ہے. یہ جو بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے 7 روپے فی یونٹ, یہ ظاہر ہے جتنا اضافہ بجلی کی قیمتوں میں ہوا ہے اس کے حساب سے تو یہ بہت کم ہے. بجلی 60 روپے اگر کسی کو پڑتی ہے تو یا 50 روپے پڑتی ہے تو 7 روپے کمی ایک معمولی کمی ہے, لیکن کمی تو ہے. اب یہ کہنا کہ اس سے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا یہ تو غلط بات ہے, ریلیف تو ملے گا. 7 روپے کا ریلیف فی یونٹ ایک یعنی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور جو بھی حالات ہیں. تو یہ حکومت کی ایک یا ریاست پاکستان کی ایک کامیابی ہے
کہ انہوں نے بجلی پیدا کرنے والی ان کمپنیوں IPPs کے ساتھ مذاکرات کر کے یا جس طرح بھی ان کو آمادہ کیا کہ وہ جو لوٹ مار کا سلسلہ روکیں، اور وہ کچھ کمپنیاں آمادہ ہو گئی، کچھ کو آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کامیاب ہو گئی، اور جس کو جو نظر آ رہی ہے کہ کامیاب ہو جائے گی تو بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی۔ تو PTI کو اس بات کی شدید تکلیف ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو صنعتی مصنوعات ہیں ان کی لاگت کم ہو گئی، کچھ نہ کچھ وہاں سے بھی ریلیف ملے گا، ایک اوورآل امپیکٹ تو آئے گا اس کا مجموعی مہنگائی کی صورتحال پر۔ اس پر بھی PTI کی بڑی پریشانی ہے۔ اچھا، پختونخوا میں جو گند مچا ہوا ہے، جو کوہرام مچا ہوا ہے، اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں چند غباروں کی بات کر لوں جو پچھلے ہفتے PTI نے اپنی سواری کے لیے استعمال کی، اور ان میں سے ہر غبارہ پھوٹ گیا۔ ان میں سے ایک غبارہ تو خیر تازہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ نے ٹیرف بڑھایا ہے، اس پر PTI والے بڑے خوش ہیں کہ اب پاکستان کی مصنوعات امریکہ میں مہنگی بکے گی، جب مہنگی بکے گی تو گاہک نہیں ہوں گے اور یوں پاکستان کو بڑا بھاری نقصان ہوگا۔ اس پر انہوں نے پھر وہ کیا کہنا چاہیے، اپنے بھگوان کا شکریہ بھی ادا کیا، جشن منایا۔ ان کے پروگراموں میں ان کے پروگراموں کی آپ ٹون دیکھیں کہ جب وہ ٹیرف پر پابندی لگی ہے تو ان کے ہاں جشن کی کیفیت تھی، اور لیکن ان گدوں کو معلوم نہیں کہ گاہکوں کے مسئلے میں، مارکیٹ کے مسئلے میں پاکستان کی پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جو پاکستان کے کمپیٹیٹر ہیں امریکہ میں، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے حوالے سے، تو ان ملکوں پر بھی تو یہ ٹیکس لگایا ہے نا، یعنی گاہک کے لیے آپشنز وہی رہیں گی جو پہلے تھی، بلکہ پاکستان بہتر آپشن پر آ جائے گا، اس لیے کہ دوسرے ملکوں پر پاکستان سے زیادہ ٹیرف لگا ہے۔ یعنی پاکستان کی چیزیں اگر امریکہ کی مارکیٹ میں مہنگی ہوں گی تو چین، بنگلہ دیش اور بھارت کی جو مصنوعات ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوں گی، یعنی پاکستان کی چیزیں ان کے مقابلے میں سستی ہوں گی۔ تو یہ جو غبارہ ان کو PTI کو پتہ چل جائے گا کہ یہ غبارہ بھی بالکل خالی ہے اور پھٹنے والا ہے، اور پاکستان کی برآمدات کو وہاں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے کچھ پرسنٹیج فروخت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن یہ کمی نامینل ہوتی ہے، کیونکہ چیزیں مثلا کپڑے لوگوں نے لینے ہی لینے، خریدنے ہیں، انہوں نے امریکہ سے چین کے بنے ہوئے کپڑے خریدے، بنگلہ دیش کے خریدے یا پاکستان کے خریدے، تو کوئی اتنا قابل ذکر نقصان پاکستان کی برآمدات کو نہیں ہوگا جتنا انہوں نے جشن منا لیا ہے۔ ایک غبارہ جس پر سواری کی وہ تھا صدر زرداری کی بیماری کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے PTI کے پروگرامرز نے، ان کے یوٹیوبرز نے اور ان کے سوشل میڈیا نے یہ مسلسل خبریں چلائیں کہ زرداری قریب المرگ ہیں، ان کی حالت نازک ہے، ان کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں انہوں نے ڈھونڈ لی، پتہ نہیں یہ اندر کی خبریں ان کو کیسے پہنچی۔ اور یہ بس یعنی ہر پروگرام کا خلاصہ یہ تھا کہ بس زرداری کے چل بسنے کی خبر کسی وقت بھی آ سکتی ہے، بلکہ ایک نے تو یہ سرخی بھی جما دی کہ یہ زرداری کی وفات کی خبر کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ ایک اور یوٹیوبر نے کوئی اس طرح کی سرخی جمائی کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ڈر کر اس خبر کا انتظار کر رہی ہے کہ ظاہر ہے صدر زرداری کی وفات ہو گئی تو ایک بڑا خلا پیدا ہوگا، نئے سرے سے صدر کا انتخاب، اور حکومت کو ایک اہم اتحادی کی پوزیشن سے محروم ہونا پڑے گا، اور پھر نئی قیادت کیا کرے گی، نیا جانشین کون ہوگا، تو یہ سارا حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ساری خبریں، پھر اس کے ساتھ یہ خبر چلا دی کہ زرداری نے چونکہ نہروں کے مسئلے پر ریاستی پالیسی کے خلاف بیان دیا ہے، اس لیے یعنی یہ وہی سوشل میڈیا جو یہ بتا رہا تھا کہ زرداری کی حالت بالکل نازک ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، وہی میڈیا پر دوسری طرف یہ خبر چلا رہا تھا کہ چونکہ نہروں کے مسئلے پر زرداری صاحب نے وفاقی حکومت کی پالیسی اور ریاست پاکستان کے فیصلے کے خلاف بیان دیا ہے، اس لیے فوج نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے، اور اس ڈر سے زرداری صاحب نے بیماری کا بہانہ بنایا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ ہے کہ وہ ان کی حالت اتنی نازک ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈرامہ کیا ہے۔ حقیقت صرف اتنی تھی کہ زرداری صاحب بیمار ہوئے، لیکن اتنے زیادہ بیمار نہیں کہ جس کو خطرناک کہا جا سکے۔ ویسے تو جب کسی کی موت کا بہانہ بننا ہو تو ایک معمولی سا نمونیا بھی آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن زرداری بہرحال ان کا مرض ایسے کسی مرحلے میں نہیں آیا کبھی بھی کہ جس پر کہا جا سکے کہ ان کی حالت نازک ہے۔ احتیاط طلب ضرور تھی، اور اس بات میں بھی صداقت ہے جزوی طور پر
کہ نہروں کے ایشو پر وہ پریشان تو ہیں، اس لیے کہ اندرون سندھ جو قوم پرست ہیں وہ پیپلز پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں کہ اندر کھاتے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور نہروں کے مسئلے پر وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے، تو اس تاثر سے پریشان ہیں۔ اور پھر زرداری صاحب چونکہ صدر تھے اس لیے وہ یہ 4 اپریل کو بھٹو کی برسی کا جو جلسہ ہوتا ہے لاڑکانہ میں، تو اس میں نہیں جانا چاہتے تھے، رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، یا ان کی موجودگی میں بلاول بھٹو کوئی ایسی تقریر کر دیتے جو پریشانی کا باعث بنتی، تو یہ بات بھی جزوی طور پر صحیح ہے، اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ غبارہ بھی پھٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے غبارہ جس غبارے پر سواری کی وہ یہ تھی کہ نہروں کے ایشو پر بلاول بھٹو گڑی خدا بخش کے اس جلسے میں حکومت کو ایک ڈیڈ لائن دینے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر کی خبر ان کے پاس تھی، ڈیڈ لائن دیں گے کہ اتنے دنوں میں فیصلہ واپس لو ورنہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ بلاول نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ الٹا انہوں نے ملکی یکجہتی کی بات کی۔ ہاں یہ ضرور کہا کہ اگر چوائس کا مرحلہ آیا نہروں کے مسئلے پر تو ہم شہباز شریف کا ساتھ دینے کے بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ، ایک اصولی سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے یا اس میں کسی کے لیے بغلیں بجانے کا کیا موقع ہے؟ تو بلاول نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے پی ٹی آئی کے سوکھے دانوں میں پانی پڑتا۔ یہ غبارہ بھی پھٹ گیا۔ پھر آئی ایم ایف سے کہا کہ اس سے پہلے کہ آئی ایم ایف یہ کر دے گا، آئی ایم ایف وہ کر دے گا، وہ بھی سارا ایشو ختم ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے نہ صرف قرضے کی قسط جاری کی بلکہ اگلے مرحلے پر بھی کامیابی سے معاملات چل رہے ہیں۔ پھر یہ اعلان مسک کے مسئلے پر بڑے پر امید تھے کہ وہ پاکستان آئے گا اور پتہ نہیں عمران خان سے ملے گا اور ٹرمپ کا پیغام دے گا اور ساتھ چھڑا کر لے جائے گا یا کیا کرے گا، اس طرح کی احمقانہ باتیں انہوں نے خوب کی۔ لیکن وہ مسک صاحب کو تو اپنے عہدے سے ہی محروم ہونا پڑا، ان سے استعفیٰ لیا گیا، انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ تم اتنے متنازع ہو چکے ہو اور تم نے اتنی زیادہ مداخلت یہ کی ہے کاروبار میں، اس بات کا سہارا لے کر کہ تم میرے دوست ہو، میرے یار بہت دست راست ہو، تو اب بہتر ہے کہ تم استعفیٰ دے دو، جس پر پھر مسک صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ سارے غبارے ایک کے بعد، اب یہ جو نئے غبارے کی سواری کی ہے وہ یہی ہے کہ جناب 4 سے 6 ہفتوں میں ڈیل ہونے والی ہے، تو ڈیل شیل کوئی نہیں ہو رہی۔ ادھر گنڈا پور پختونخوا میں پی ٹی آئی والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ گنڈا پور پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کا مشن لے کر آیا، یہ ان کا کہنا ہے۔ خاص طور پر وہ اس بیان پر بہت اشتعال ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں ورکروں میں۔ گنڈا پور نے کہا کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں پولیس نے ہوائی فائرنگ کی تھی، سیدھی فائرنگ نہیں کی، یعنی کہ اس کی گولی سے کوئی آدمی نہیں مرا۔ یعنی عمران خان کی ساری بکواس کو اس نے ایک فقرہ کہہ کر اڑا کر رکھ دیا کہ 26 نومبر کو فوج نے سیدھی گولیاں چلا کر عوام کا قتل عام کیا تھا۔ گنڈا پور نے صاحب کہا کہ صرف ہوائی فائرنگ تھی، اور ہوائی فائرنگ یعنی اس مطلب یہ ہے کہ پولیس کی گولی سے یا فوج یہ تو خیر گولی چلائی نہیں، لیکن جس نے بھی گولی چلائی اس کی فائرنگ سے کوئی آدمی نہیں مرا، کسی آدمی کے مرنے یا زخمی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہوائی فائرنگ تھی، شوٹ ٹو کل والا مسئلہ تو تھا ہی نہیں۔ اب اس پر پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے ناراض بھی ہے، مایوس بھی ہے، دکھی بھی ہے۔ اور دوسری طرف وہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں جو خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے، 3 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ آج سے 4 مہینے پہلے میں نے ایک پروگرام میں بلکہ 2-3 پروگراموں میں کہا تھا کہ کے پی میں پی ٹی آئی کے اندر 2-3 دھڑے بن چکے ہیں اور ان کا پتہ جلدی چل جائے گا۔ اور اب سامنے آ گئے ہیں، شہرام ترکزئی ہے، وہ چور ہے، کیا نام ہے، 4 سدے کا چور ہے، کیا نام ہے اس کا، اسد کیسر وہ ہے، اور ایک اور صاحب ہے، ان کو عاطف خان کو، جو کے پی والا عاطف خان ہے، ان کو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ یہ سازشی ہیں۔ ان تینوں نے پھر جواب میں گنڈا پور کو سنائی ہے اور پھر عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحقیقات کریں یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اصل ایشو کرپشن کا ہے۔ پہلے تو پچھلے دور میں یہ تیمور سلیم جھگڑا، یہ وہی تیمور سلیم جھگڑا ہے جس نے عمران خان کے کہنے پر آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف خط لکھا تھا اور غداری کا مرتکب ہوا تھا۔ تو اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ 36 ارب روپے کی کرپشن تقریباً ثابت ہو گئی ہے، اور اس بدبخت انسان نے جس کا نام تیمور سلیم جھگڑا ہے، اس نے جو امدادی متاثرہ لوگوں کے لیے سیلاب یا زلزلہ یا دوسری کسی آفات یا کسی اور مسئلے پر جو متاثرہ افراد کے لیے امداد آئی وہ بھی کھا گیا،
اور صحت کارڈ کا جو پیسہ تھا وہ بھی کھا گیا. اور صحت کارڈ تو ہر پنجاب میں بھی خوب پیسے کمائے گئے. یہ صحت کارڈ ایک بہت بڑا فراڈ تھا اور اب پنجاب سے تو ختم ہوا تو اب کے پی میں جاری ہے. صحت کارڈ کی رقم مختص کرتے ہیں بجٹ میں اور پھر اس کو کھا جاتے ہیں. تو پچھلی مرتبہ اس نے یہ صحت کارڈ کی رقم بھی کھا گیا. تو اب اس پر وہ گنڈا پور جو ہے وہ بڑا سیریس ہے کہ اس کو تو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اور اس کے بعد نئی شامت آ گئی ہے اسپیکر بابر سباتی. یہ بھی بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے. یعنی جتنی گندی اس کی زبان ہے، جتنی گندی اس کی سوچ ہے، اتنا ہی گندا اس کا کریکٹر ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس نے 50 ارب روپے کی کرپشن کی ہے اور پتہ نہیں تفصیلات تو نہیں بتائی گئی، لیکن جو پی ٹی آئی کے حلقے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر اس نے کرپشن کی ہے اور خود گنڈا پور اس میں مدعی ہے. اور اعظم سباتی یعنی گنڈا پور کے بہاف پر اعظم سباتی. تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے پی کی حد تک یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی انکوائری فوری طور پر کی جائے گی اور فوری انکوائری کر کے بابر سلیم کو اسپیکرشپ سے ہٹا دیا جائے گا. لیکن کیا عمران خان ایسا ہونے دے گا؟ ظاہر ہے عمران خان کی ملاقات 1-2 دن میں یا اس ہفتے ایک ملاقات تو ہونی ہوتی ہے، اگرچہ اس کی ملاقاتیں محدود کر دی گئی ہیں لیکن ابھی مکمل طور پر تو بند نہیں ہوئی. تو جب ملاقات ہوگی اس کو پتہ چلے گا کہ بابر سلیم سباتی کو ہٹایا جا رہا ہے تو عمران خان کیا فیصلہ کرے گا، یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے. تو یہ مکافاتی عمل ہے. پی ٹی آئی مجھے ویسے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، وہ بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں فلاں نے اتنی کرپشن کی اور فلاں نے اتنی کرپشن کی اور فلاں نے. میں نے کہا یار تو فلاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے پی ٹی آئی کا اس آدمی کا نام بتاؤ جو کرپٹ نہ ہو، کیونکہ جو آدمی کرپٹ نہ ہو پی ٹی آئی میں وہ رہ ہی نہیں سکتا. خود گنڈا پور کرپٹ ہے. گنڈا پور بابر سلیم سباتی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تنگور سلیم کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. اس نے اپنے بھائی کو جو کرپشن کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے اس کا کون حساب لے گا؟ پی ٹی آئی میں کسی ایک آدمی کا کوئی صاحب پی ٹی آئی میں کسی ایک آدمی پر انگلی رکھ کر بتا دیں کہ یہ آدمی کرپٹ نہیں ہے. اگر اس نے کرپشن نہیں کی ہے تو اس کو موقع نہیں ملا ہے. یعنی اب پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے تو وہ کرپشن نہیں کر سکتے، ورنہ پی ٹی آئی میں پنجاب میں جتنے بھی قابل ذکر نام ہے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسکینڈل جڑا ہوا ہے، سب کے ساتھ. تو یہ تو پی ٹی آئی کا خمیر ہی کرپشن اور ملک دشمنی کا اسی اٹھا ہے. تو اب اس پر کیا آدمی تبصرہ کرے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں اور کتنے نہیں ہیں. بہرحال پی ٹی آئی جس غبارے پر سواری کرتی ہے وہ غبارہ چند دن بعد پھٹ جاتا ہے، اور یہی حال اس غبارے کا بھی ہونے والا ہے کہ جلد ہی عمران خان کو ریلیف ملنے والا ہے. اس سے پہلے جو بہت بڑا غبارہ تھا کہ ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.